ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناکبہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین صلوات۔ نعرہ تکبیر، جیو مل کے آخری بندے تک سب مل کے جواب دیجئے، عبادت میں شامل ہو جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بیک زبان نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات۔ جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جیو سلامت رہو، اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم فرمائے۔ خوبصورت استقبال کیا، میں نے بہت شکریہ۔ کل ہماری گفتگو اس موضوع پہ پہنچی تھی کہ ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، آج اس ہادی کا ذکر کرنا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا ہادی ہے۔ آج ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے بتائیں گے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ تم نے جیو قرآن میں اللہ نے اس ہادی کی علامت سورہ جمعہ میں بیان کی،
हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये वो है जो नफ्सों को पाक करता है, किताब की तालीम देता है। पता चला हादी वो होगा जो नफ्स पाक करेगा और जिसका अपना पाक ना हो। तवज्जो है या नहीं है? किबला अरबी का एक जुमला है कि फाकिदु शय कभी मुतीयु शय नहीं हो सकता, यानी जिसके पास खुद कुछ ना हो वो आगे क्या देगा। मैं यहां बैठ जाऊं और इल्म बांटने के लिए और खुद हूं जाहिल, क्या इल्म दे सकूंगा? नहीं। अल्लाह का रसूल जो नफ्सों को पाक करने आया तो इसका मतलब है वो खुद तहारत वाला नफ्स रखता है। जो किताब की तालीम देने आया इसका मतलब है खुद भी आलिम है। लेकिन मैं एक जुमला यहां अर्ज करूंगा, बड़ी शर्मिंदगी होती है ये बात करते भी कि आलम इस्लाम ने ज्यादती की है शान रिसालत के साथ। अल्लाह ने फरमाया ये पाक है, ये आलिम है। आज के मुसलमानों ने ये कह दिया, किताबों में लिख दिया कि नाउज़ुबिल्लाह नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अल्लाह फरमाता है आलिम है, लोग कहते हैं पढ़ना नहीं आता था। इधर फरमा रहा है वो पाक है और उधर उन्होंने कह दिया नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने जबरील को भेजा जिसने ऑपरेशन किया और अंदर नाउज़ुबिल्लाह नजासत थी जो बाहर निकाली। अल्लाह ने आलिम कहा, इन्होंने इल्म मुस्तफ़ा का इनकार किया। अल्लाह ने पाक कहा, इन्होंने तहारत मुस्तफ़ा का इनकार किया। क्यों किया मुझे पता है, मुझे मालूम है आखिरी बंदे तक, क्योंकि इन्हें पता था अगर इसे आलिम मान लिया फिर इसके बाद इसकी जगह पे भी ऐसा लाना पड़ेगा जो इस जैसा हो। अगर इसे पाक मान लिया तो फिर इसके बाद इसकी जगह पे भी ऐसा लाना पड़ेगा जो ऐसा पाक हो। उन्हें कोई मिला नहीं, उन्होंने तहारत मुस्तफ़ा का भी इनकार किया, इल्म मुस्तफ़ा का भी इनकार किया। हम ऐसे ही अली के दीवाने नहीं हो गए, हमने मोहम्मद के बाद मोहम्मद जैसा उसे माना है जिसका इल्म भी मोहम्मद जैसा है, जिसकी तहारत भी मोहम्मद जैसी। तवज्जो है, बहुत शुक्रिया। भाई अल्लाह का नबी नफ्सों को पाक करने आया है, तुम्हारा पाक करने आया है। वो पाक करने वाला, तुम पाक होने वाले। अब ना कहना कि वो हम जैसा था। चलो मैं तुम्हारे नफ्स की औकात बता दूं। कुरान में सूरह नजम में अल्लाह ने फरमाया हुआ आलमु बिकुम इज़ अंशाअकुम मिनल अर्ज़ व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम। वो तुम्हें जानता है जब तुम्हें पैदा किया था। एक बंदे ने किसी की औकात याद दिलानी हो ना तो वो उसे कहता है मैं जानता हूं तुम्हें, तुम्हारे पिछलों को भी जानता हूं, तुम्हारा बचपन भी जानता हूं। अल्लाह ने आयत के इब्तदाई हिस्से में फरमाया मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई। ये कोई दाइया भी कह सकती है, लेकिन अल्लाह ने इससे भी पिछला वक्त याद दिलाया। मैं उस वक्त भी जानता था जब तुम माओ के शिकम में थे। फिर आगे फरमाने लगा फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मेरे आगे अपने नफ्स की तहारत बयान न करना, मुझे पता है तुम क्या हो। तुम्हारा नफ्स वो है, अल्लाह फरमाता है मेरे आगे जतलाना नहीं, तुम्हें जानता हूं तुम क्या हो। मोहम्मद का नफ्स पाक है। अब मोहम्मद जैसा वो होगा जिसका नफ्स होगा मोहम्मद जैसा। खुदा की कसम ये भी अबू तालिब का बेटा ही नजर आएगा। फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना।
محمد جیسا کون ہے؟ یہی تو وجہ ہے جب سورہ توبہ کی تبلیغ کا وقت آیا، نہیں پتا چل رہا نا محمد جیسا کون ہے، آؤ میں بتاؤں محمد جیسا کون ہے۔ سورہ توبہ کی تبلیغ کا وقت آیا، اللہ نے ایک بڑے جلیل القدر بندے کو صورت دے کے بھیجا کہ جا کے تبلیغ کرو۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل محمد سے کہہ دے اسے واپس بلاؤ، یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو آپ جیسا ہے، جو آپ جیسا ہے، اور وہ صرف علی ہے۔ علی نبی جیسے ہیں۔ ویڈیو کیمرہ ہے، اب تو ویڈیو بھی ایسی چیز ہے کہ بندہ مکر بھی نہیں سکتا۔ ویڈیو کا کیمرہ آپ پہ بھی آ جائے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو نہیں تھے مجلس میں، کیمرہ محفوظ کر لے گا۔ میں کہتا ہوں میرا اللہ کیمرہ بنانا ہی تھا تو غدیر میں بنواتا۔ تو ویڈیو کی موجودگی میں یہ جو میں نے بات کی ہے نا، علی نبی جیسے ہیں، ممکن ہے اتنی بات میری کوئی کاٹ لیتا اور کلپ بنا لیتا۔ شرارتی ذہن کے بھی لوگ ہوتے ہیں، بات مکمل نہیں ہونے دیتے، وہ جتنی اپنے مطلب کی ہو کاٹ لی اور اپلوڈ کر دی۔ دیکھو بھائی توہین رسالت کر رہا ہے، دیکھو جی توہین خدا کر رہا ہے، دیکھو جی توہین صحابہ کر رہا ہے، دیکھو جی توہین اہل بیت کر رہا ہے۔ میری بات مکمل ہونے دیجئے۔ میں نے کہا علی نبی جیسا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی نبی ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محسن قاسمی نے جلال پور بھٹیا کے مرکزی امام بارگاہ کی مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ علی نبی جیسا ہے، لہٰذا شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں، جیسے ہم قائل ہیں ویسے تم بھی نہیں۔ بھائی دلیل دیتا ہوں، آگے والے بیدار ہیں، پیچھے والے ذرا پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی بیدار ہو نا، دلیل دوں۔ ہمارے بھائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے لگ گیا فل سٹاپ۔ اس کلمے میں نبوت ہے، ختم نبوت نہیں۔ نہیں تم نہیں سمجھے بھائی، کل کو کوئی اٹھے اور کہہ دے میں بھی نبی ہوں، محمد بھی نبی ہے، آگے میری نبوت کا بھی کلمہ پڑھو۔ آؤ ہم بتائیں کہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے محمد اور رسول اللہ کے فوراً بعد کہا علی ولی اللہ۔ یہ علی ولی اللہ بتا رہا ہے نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی۔ بہت شکریہ، ولایت شروع ہو گئی۔ تو پھر جملہ کہہ دوں، علی نبی جیسا ہے، نبی نہیں ہے۔ جب نبی جیسا نبی نہیں بن سکتا تو ایسا ویسا نبی کیسے بن گیا؟ یہ توہین رسالت ہے کہ آپ کہیں کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ بہت شکریہ، یہ توہین رسالت ہے۔ نبی پاک نہیں تھے، اللہ کا نام لو بھائی، جو پاک کرنے آیا ہو۔ آج ہم سے سنو کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ آج اس کی شان پڑھنی ہے جو سید الابرار ہے، جو احمد مختار ہے، جو حبیب ستار ہے، جو محبوب غفار ہے، جو شافی یوم قرار ہے، جو سرور طیب لیل و نہار ہے، جو سرور عالم ہے، جو مونس اعظم ہے، جو وارث زمزم ہے، جو قبلہ دو عالم ہے، جو محبوب دو عالم ہے، جو خیر المجسم ہے، جو رمشہ کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق شش جہات ہے، جو نور اول ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو مخلوق اول ہے، جو مولا کل ہے، جو دانا سبل ہے، جو ختم رسول ہے، جو احمد مجتبی ہے، جو سردار مرتضیٰ ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے۔ نہیں سارے جیو، جو سر چشمہ علم و حکمت ہے، جو مالک کوثر و جنت ہے، جو سلطان دین و ملت ہے، جو انتہائے کمال ہے، منتہائے کمال ہے، ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، عاشقوں کے دلوں کا قرار ہے، جو رہبر موسیٰ ہے، جو ہادی عیسیٰ ہے،
جو خاتمُ النبیین ہے، جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں داعی اللہ ہے، کہیں سراج منیر ہے، کہیں بشیر ہے، کہیں نذیر ہے، کہیں صاحب معراج ہے، کہیں صاحب درود و تاج ہے. آج اس کا ذکر کرنا ہے جو مولا کل ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو رونق دارین ہے، جو سید ثقلین ہے، جو جد الحسن والحسین ہے. جیو آپ نے ابھی جملہ کہا یہ اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے. یہی ہے احمد کی حقیقت. یہی جملہ تھا نا. اللہ نے اپنا نام محمود رکھا، حبیب کو محمد بنایا. محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف ہو. میرا اللہ قرآن میں تو ہی تو فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ ہے کہ جس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے. میرا اللہ یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ ملک، یہ فلک، یہ عرش، یہ کرسی، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ جنگل، یہ پہاڑ، سب تیری تسبیح کر رہا ہے. تیرا نام محمد ہونا چاہیے تھا، تیرے حبیب کا نام محمود ہونا چاہیے تھا. آواز توحید آئے گی. ساری کائنات میری تعریفیں کرے تو میں محمود ہوتا ہوں، اور میں محمود جس کی نعتیں پڑھوں وہ محمد ہوتا ہے. وہ محمد ہوتا ہے. بہت شکریہ. آپ جیئیں، مولا ان سماعتوں کو سلامت رکھیں. آج لوگوں نے یہ بھی اعتراضات کرنے شروع کیے کہ شیعہ حضرات مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. ہوتی ہے نا باتیں. بھائی میری ذمہ داری ہے، میں نے شیعت کی نمائندگی کرنی ہے. میں نے یہ امامہ بازار سے خرید کے نہیں پہنا. میں مکتب جعفر صادق کا فرزند ہوں. توجہ ہے؟ تو میری ذمہ داری ہے میں زمانے کو سید زادہ اپنی شیعت کی نمائندگی کرتا ہوا عقیدہ بتاؤں. ہم علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے. تم نے جو کہا ہے نا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، تم نے صحیح کہا ہے. بندے پریشان ہو گئے ہیں. میں پھر کہتا ہوں، تم نے جو کہا ہے نا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، تم نے صحیح کہا ہے، کیونکہ تم نے نبی سنا ہے وہاں سے. جو علی سنا ہے یہاں سے. پھر تمہارا بنتا ہے کہ تم کہو کہ شیعوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا. اپنی جگہ تم ٹھیک ہو. اگر علی ہم سے سنا ہے تو محمد بھی ہم سے سنو. کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شیعوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا، ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے جہاں سے شان مصطفیٰ سنی وہاں کہا جا رہا تھا کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے. پھر وہ آئے ہماری مجلس میں، ہمارے ذاکر صاحب یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ علی نے 3 دن کی عمر میں قرآن پڑھا. اب وہ بندہ جو وہاں سے سن کے آیا تھا کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، یہاں سن رہا ہے علی 3 دن کا قرآن پڑھتا تھا. اس نے کہا دیکھا کہا نہیں تھا. شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں. جب نبی نہیں تھے تو علی قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر علی ہم سے سنا ہے تو نبی بھی ہم سے سنو. تم نے یہ کہا کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے، ہم کہتے ہیں نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھا. نبی ہم سے سنو. نبی اس وقت بھی نبی تھا جب نوح کی کشتی پار ہوئی تھی. نبی اس وقت بھی نبی تھا جب علی کعبے میں آیا تھا. نبی اس وقت بھی نبی تھا جب ابو طالب کے گھر سے کھاتا تھا.
नबी उस वक्त भी नबी था जब बिन्ते असद के हाथों की रोटियां खाता था। नबी उस वक्त भी नबी था जब खदीजा से निकाह अबू तालिब ने पढ़ा था। नबी उस वक्त भी नबी था जब इब्राहिम ने ख्वाब देखा था। अरे हमसे पूछो, नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी में खमीर हो रहा था। कुन्तु नबिय्यन। हमसे पूछो शान मुस्तफ़ा का। खबरदार, छोटी छोटी बातों पे शियों पे ये तौहीन रिसालत की FIR कटवाना बंद करो। हम कटवाने पे आए तो तुम्हारी किताबें कट जाएंगी। तुम्हारी किताबों में तौहीन रिसालत है, ये किताबों में मौजूद है कि नबी, ये बच्चे बैठे हैं स्कूल की निसाब की किताबों में पढ़ाया जाता है कि जबरील ने ऑपरेशन किया। तवज्जो है या नहीं? भाई पढ़ मैं रहा हूं, घबरा आप रहे हैं। नहीं भाई, हम ऐसे नबी को नहीं मानते जिसका जबरील ऑपरेशन करे। अगर तुम्हारा ये नबी है तो तुम्हें मुबारक हो। हम उसे मानते हैं जो अल्लाह के बाद कायनात में सबसे अफजल है। रसूल मौला अमीर की रिवायत है, मौला अमीर से रिवायत है, रावी मौला अमीर है। मौला फरमाते हैं एक मरतबा मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलल्लाह अंता अफजल अम जबरील, आप अफजल हैं या जबरील? अच्छा, ये जो मौला अली सवाल करते थे ना, इसका ये मतलब नहीं कि मौला नहीं जानते थे। मौला जान के भी सवाल, देखें सवाल होते हैं दो तरह के। मसलन ये मजमा है और एक बंदा सवाल करता है मुझसे कि किबला ये बताइए, इसकी दो वजूहात हैं। या तो ये नहीं जानता इसलिए पूछ रहा है, दूसरी जानता है, ये चाहता है चलो मेरे सवाल करने से इन्हें पता चले। ये जो रिवायात में है ना कि अली नबी से ये पूछते थे, इसका ये मतलब नहीं कि अली जानते नहीं थे, जानते थे। वो चाहते थे जाहिलों को पता चले। भाई जो नहीं जानता वो जाहिल होता है ना। मौला अमीर ने पूछा, या रसूल अल्लाह अंता अफजल हम जबरील, आप अफजल हैं या जबरील? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, फज़्ज़लल्लाहुल अंबिया वल मुरसलीन अला मलाइकतिही अजमाइन। अल्लाह ने तमाम नबियों को, रसूलों को मलाइका पे फजीलत दी। व फज़्ज़लनी अला जमील अंबिया वल मुरसलीन, और मुझे सारे नबियों से अफजल बनाया। वल फज़लो बादी लाका या अली, मेरे बाद अगर कोई अफजल है तो वो तू है। वल आइमा तो मिन बादी का, और तेरे बाद आने वाले आइमा अफजल हैं। तू जबरील की बात करता है, अल्लाह ने मलाइका को किस काम के लिए बनाया? इन्नल मलाइकाता खुद्दामोना व खुद्दामो मुहिब्बीना, ये हमारे भी नौकर हैं, हमारे शियों के भी नौकर हैं। ये है जबरील। फिर फरमाया, अगला जुमला सुनेंगे, फिर फरमाया, रसूलुल्लाह फरमाते हैं बेशक अल्लाह ने जो मलाइका को बनाया, इन्नल मलाइकतल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहू, जो मलाइका अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं। वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू बेविलायतिना, और उनकी मगफिरत की दुआएं करते हैं जिन्होंने हमारी विलायत को माना। जबरील तुम्हारी मगफिरत की दुआ करता है, मीकाईल तुम्हारी मगफिरत की दुआ करता है। फिर नबी ने फरमाया, या अली लौला नहनो, अगर हम न होते, मा खलक़ल्लाहु आदम वलल हव्वा वलल जन्नता वल नारा वल माआ वल अर्ज़ा, अगर हम न होते, न आदम होता, ना नूह होता, ना हव्वा होती, ना जमीन और फलक होते, हम हैं तो कायनात है। इसका मतलब है कायनात को भी रिज्क मिल रहा है। तो 14 के सदके में जो 14 का खा के 14 को भोंके, वो नमक हरामी है।
مہربانی شکریہ. ہمارے عقیدے کے مطابق جبریل شاگرد ہے، علی استاد ہے. روایت میں پڑھ رہا ہوں، ہر دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کروں گا. ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا جبریل سے، جبریل بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں علی آ گئے. رسول نے پوچھا جبریل جانتا ہے اس کو؟ جبریل نے پوچھا ہاں جانتا ہوں. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جب اللہ نے مجھے بنایا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ جبریل. جب اللہ نے مجھے بنایا تھا تو مجھ سے پوچھا تھا یا جبریل، اے جبریل، من انتا و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا انتا انتا انا انا، تو ہے، میں ہوں. میں کیا کہتا، میں تو ابھی بنا تھا. یہ جبریل کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو، میں کیا کہتا، مجھے تو ابھی بنایا گیا تھا، مجھے کیا معلوم سوال کون کر رہا ہے. میں نے کہہ دیا انتا انتا انا انا. پھر یہ نور چمکا، اس نے مجھے کہا جبریل اللہ سے ایسے نہیں کہتے، قل کہہ دے انتا رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب ہے، میں تیری مخلوق ہوں. جبریل کو بھی توحید بتائی ہے تو علی نے. علی مدرس جبریل ہے، علی جبریل کو درس دینے والا ہے. جو جبریل علی کا شاگرد ہو وہ نبی کا استاد کیسے بن گیا؟ پھر کہتے ہو ہم علی کو بڑھاتے ہیں. بھائی علی کو تو تم بڑھا رہے ہو، جو علی کا شاگرد ہو وہ نبی کا استاد نہیں ہے. جبریل ہمارا لاکھوں سلام، سید الملائکہ ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. حضرت جبریل معصوم ہیں مگر بطول کے دروازے کے نوکر ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت جبریل کے لیے نہیں ہے. اس دروازے کے جھولے بھی جبریل جھلاتا ہے، اس کی چکیاں بھی جبریل چلاتا ہے، اس کے دروازے پہ درزی بھی جبریل بنتا ہے. فضیلت ہے جبریل کی، جبریل کی فضیلت ہے. ہم توہین ملائکہ کے قائل نہیں ہیں، ہم جبریل کو نعوذ باللہ کمی نہیں کہیں گے. میں ایک جملہ کہہ دوں، جو اس دروازے کا کمی ہونا وہ کمی نہیں ہوتا، جو اس دروازے سے دور ہو وہ کمی ہوتا ہے. چلو جملہ کہہ دوں، جس میں علی کی ولایت کی کمی ہونا وہی کمی ہوتا ہے. نعرہ حیدری، جیو علی، جیو جلال پور والو. سبحان اللہ. سارے بولو علی 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 علی، نعرہ حیدری. ہماری بر صغیر کی سرزمین الحمدللہ بڑی زرخیز زمین ہے. اس زمین نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا. اس زمین کی عزاداری دنیا میں مشہور ہے. اس زمین کی ذاکری کائنات میں مشہور ہے. بڑے بڑے علماء اس زمین نے جنم دیے. ایک لمبی ذاکرین کی فہرست ہے جو اس زمین نے جنم دی. بڑے بڑے خطبہ اس زمین پہ آئے. حال ہی میں وفات پا گئے علامہ طالب جوہری، خدا غری کے رحمت فرمائے. یقیناً مقام عالی ہے، اللہ عالی سے بھی متعالی فرمائے. علامہ نصیر اجتہادی علی اللہ مقامہ ہیں. اتنے علامہ
بڑے بڑے علماء گزرے، علامہ سید علی نکی نکن علیہ رحمہ، برے صغیر میں نکن کے بعد کوئی نکن نہیں آیا، بڑا بڑا نام گزرا۔ انہی خطبہ میں سے ایک بڑا نام گزرا ہے ایسے خطیب کا جس کا لقب ہی پڑ گیا خطیب آل محمد۔ میری مراد جناب قبلہ سید اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ، کمال شخصیات تھیں جن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اگر نور کے قلم سے حور کی رخسار پہ بھی لکھو تو حق ادا نہیں ہوگا۔ ان کا جملہ پڑھنے لگا، میری ساری تقریر ایک طرف رکھ دینا، قبلہ کا یہ جملہ ایک طرف رکھنا۔ قبلہ سے پوچھا کہ آپ شیعوں کو جب بھی دیکھیں علی علی کرتے رہتے ہو، نبی نبی آپ کو کرنا ہی نہیں آتا؟ زیدی صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ جیو سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ میں تفصیل سے کسی مجلس میں بیان کروں گا۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ جو دین کبریا کا مقدر ہے وہ علی، جو منبر قضا کا سخنور ہے وہ علی، جو حق کی رحمتوں کا سمندر ہے وہ علی، جو دروازہ شہر علم پیمبر ہے وہ علی، جو نقطہ عروج فروع و اصول تھا بستر پہ سو گیا تو مکمل رسول تھا۔ یہ علی، یہ علی ہے۔ میں نے ابتدا کی تھی کل، ہادی بیچنا اللہ کا کام ہے، اور جو ہادی اللہ بیچتا ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ زمانے کے بنائے ہوئے ہادی اور ہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہادی اور ہے۔ جو زمانے کا بنایا ہوا ہے وہ سیکھتا بھی زمانے سے ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ زمانے میں کوئی استاد نہیں رکھتا، زمانے میں آ کے نہیں سیکھتا، بلکہ اللہ سکھا کے بھیجتا ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہو وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، جو بندوں کا بنایا ہوا وہ اسکولوں کالجوں میں پڑھتا ہے۔ یہ جو نبی کو ان پڑھ کہہ رہے تھے نا، ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ کے جلال پور بھٹیا میں گزشتہ بھی کافی مجالس پڑھ چکا ہوں، یہ شرح محرم بھی الحمدللہ خدا خیر سے وقت گزارے، اور پورے ملک میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے مالک تمام عزاداروں کی، عزاخانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ پیار محبت اتفاق کسی طرح عزاداروں میں قائم و دائم رہے، الہی امین۔ شریر لوگوں کے شر سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون رہو۔ سامعین گرامی قدر، میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، آج مجھے بڑا لطف آ رہا ہے پڑھنے کا، اور میں بڑی تسلی سے پڑھ رہا ہوں۔ میں یہاں خطاب کر رہا ہوں اور سامنے سے ایک بندہ آ جاتا ہے، اس نے کہا یہ جو منبر پہ آپ نے بٹھایا ہے یہ تو جاہل ہے، اسے اتارو۔ آپ نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتا ہے کہ جاہل ہے؟ اس نے کہا یہ کہیں کا بھی نہیں پڑھا ہوا۔ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کا نہیں پڑھا؟ کہنے لگے صاحب جلال پور بٹیاں، پنڈی بٹیاں، حافظ آباد، یہ علی پور چٹھا، یہ دائیں بائیں جتنے بھی علاقے ہیں، ہر علاقے کے اسکول میں چلے جاؤ، تعلیمی ادارے میں چلے جاؤ، اس کا نام کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جب کسی اسکول میں پڑھتا تو اسکول میں نام آتا نا، نہ کالج میں اس کا نام ہوگا، نہ اسکول میں اس کا نام، نہ کسی مدرسے میں اس کا نام، تو یہ تو پڑھا ہوا نہیں۔ آپ کہیں گے جھلا نہ بھن، یہ یہاں کا تھوڑی ہے جو یہاں آ کے پڑھے گا۔ سو گئے ہو یا ادھر ہی ہو؟ یہ سیالکوٹ سے آیا ہے، یہ اسلام آباد میں پڑھتا رہا ہے، وہاں کے اسکولوں کالجوں اور مدرسوں میں پوچھو اس کی تعلیم کیا ہے۔ اور میرے محمد کو مکے مدینے کے اسکولوں میں نہ دیکھ کے ان پڑھ کہنے والوں اور ان کی اولادوں، میرا محمد مکے مدینے کا تھوڑی تھا جو تمہیں یہاں کا ملتا۔ نبی کا علم دیکھنا ہے تو عرش پہ جا کے اللہ سے پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ نبی کا علم کیا ہے۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور باتیں بڑی رہ گئی ہیں، اللہ سے پوچھو۔ ایک جملہ پڑھ تو شان مصطفیٰ کا،
اور میرے نزدیک جتنا میرا مطالعہ ہے، جتنی میں نے کتابیں پڑھی آج تک، تمام کتابوں کو اکٹھا کیا جائے تو محمد مصطفیٰ کی شان کے لیے اس سے بڑا میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ جو علی کا بھی استاد ہو اسے محمد کہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے۔ جس کے شاگرد کی حدوں کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس استاد کو جاہل کہتے ہو، شرم کرو، حد ادب، جس کا کھاتے ہو اسی کو پھونکتے ہو۔ وہ تمہیں علم دینے آیا ہے، کتاب کی تعلیم دینے آیا ہے، تمہیں پاک کرنے آیا ہے۔ جی اللہ نے فرمایا پڑھ، اقرا پڑھ، نبی نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میں اس بچے سے کہوں مجھے پانی پلاؤ، یہ نہ پلائے تو اس کی غلطی، میں کہوں مجھے اڑ کے دکھاؤ، یہ میری غلطی۔ جب مجھے پتا ہے کہ اڑنا آتا نہیں تو کہا کیوں؟ بھائی جب اللہ کو پتا تھا کہ نبی کو نہیں پڑھنا آتا تو نبی کو کیوں فرما رہا ہے کہ پڑھ؟ رسالت کی توہین کرو گے تو خدا کی ہو جائے گی۔ یہ خدا کے علم پہ حملہ کر رہے ہو، خدا کے عدل پہ حملہ کر رہے ہو۔ ہمارا نفس اور ہے، مصطفیٰ کا نفس اور ہے۔ میں ایک دو آیات پڑھوں اور بات تمام کروں۔ اعلموا، سورہ حدید میں اللہ فرما رہا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والحیات، فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرما رہا ہے جان رکھو کہ تمہاری زندگی کھیل، تماشا، بےہودگی بس، اور آخر میں آ کے والاموال والاولاد، مال کو جمع کرو، اولاد کو جمع کرو۔ یہی ہماری زندگی۔ بچے تھے تو کھیل کود، تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک دوسرے پہ فخر کیا، اچھے کپڑے میرے ہوں اس سے، اچھی گاڑی میری ہو اس سے۔ پھر تھوڑے اور بڑے ہو گئے، جب زینت بنانے کے قابل نہ رہے پھر اولاد اکٹھی کرو اور مال اکٹھا کرو۔ یہی ہماری زندگی۔ اس پوری زندگی میں کہیں بھی خدا نہیں ہے۔ اب پڑھو مصطفیٰ کی زندگی کیا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی ان سے کہہ دے میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ تیری زندگی میں اللہ نہیں ہے، محمد کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھا آپ نے، یعنی میں جس منزل کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں، ہم اور ہیں، مصطفیٰ اور ہے۔ ہماری زندگی کو بھی اللہ نے بیان کیا، کھیل کود تماشا بس، اور نبی کی زندگی کو بھی بیان کیا، اللہ ہی اللہ۔ اب نبی کی زندگی کس کے لیے؟ سارے بولو، اللہ کے لیے۔ جب نبی کی زندگی اللہ کے لیے تو 40 سال پہلے بھی اللہ کے لیے، 40 سال بعد میں بھی اللہ کے لیے۔ اگر نبی کھائے تو کس کے لیے؟ نبی اٹھے تو کس کے لیے؟ نبی چلے تو کس کے لیے؟ نبی بیٹھے تو کس کے لیے؟ نبی کسی کو اپنی جگہ پہ بٹھائے تو کس کے لیے؟ نبی اٹھے تو اللہ کے لیے، کسی کو محفل سے اٹھائے تو اللہ کے لیے۔ نبی اللہ کے لیے جیو، یا علی، نبی کا ہر کام اللہ کے لیے۔ جس کی زندگی اللہ کے لیے وہی علی سے کہہ رہا ہے یا علی میری زندگی کو خطرہ ہے، سو جا۔ جس کی زندگی اللہ کے لیے اسے کہہ رہا ہے علی کو میرے بستر پہ سو جا۔ اب علی کس کے لیے سوئے؟ اللہ کے لیے۔ علی سوئے اللہ کے لیے، نبی کا جاگنا اللہ کے لیے، علی کا سونا اللہ کے لیے، علی کا سونا اللہ کے لیے۔ اچھا علی سو گئے نبی کے بستر پہ، کس کے لیے؟ سارے بولو کس کے لیے؟ اب سویا ہوا ہے مرتضیٰ بستر مصطفیٰ پہ اور کہہ رہا ہے میرا اللہ میری زندگی تیرے لیے، میرا سر تیرے لیے، میری زبان تیرے لیے، میرا چہرہ تیرے لیے، میرے ہاتھ تیرے لیے، میرا وجود تیرے لیے، میرا نفس تیرے لیے۔ آگے سے اللہ کی آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، تیرا سب کچھ میرے لیے، آج کے بعد میری مرضیاں تیرے لیے۔
शाबाश, बेशक बेशक बेशक, कोई शक नहीं, अल्लाह तब राजी होगा जब अली राजी होंगे, क्योंकि अल्लाह की रजाओं का खरीदार अबू तालिब का बेटा है। अली को राजी करोगे तो रजी अल्लाह बनोगे। भाई रजी अल्लाह एक दुआ है ना, दुआ है। आप मेरे साथ कोई नेकी करें तो मैं उर्दू में कहूँ अल्लाह आपसे राजी हो जाए, इससे अरबी में करें तो बनता है रजी अल्लाह। ये दुआ आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। जाहिर है आपने इतने गुनाह किए जिंदगी में, मैं दुआ ही कर सकता हूँ ना राजी हो जाए। भाई आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ ना। अब ये दुआ हर किसी के लिए करनी चाहिए। देखिए बंदे गुनाहगार होते हैं, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए ताकि आखिरत ठीक हो जाए। अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें। बाप भी गुनाहगार होते हैं और माएँ भी। बाप को भी रजी अल्लाह कह दिया करो और माँ को भी कह दिया करो। मुमकिन है कहीं ना कहीं गलती की हो माँ ने, कोई गुनाह किया हो, हैं अल्लाह की नाफरमानी की हो, तो माँओं के लिए दुआ किया करो कि राजी हो जाए अल्लाह तुमसे। आगे वो ना हो तो उसकी मर्जी, वो राजी उस पे होगा जिस पे अली होंगे। लिहाजा रजी अल्लाह कहने में कोई हर्ज, तवज्जो है सामीन मोहतरम। हमारी तरफ से तो दुआ है, जब अली की आंखें अल्लाह के लिए हैं तो फिर अली ऐनुल्लाह है। अली का चेहरा अल्लाह के लिए है तो अली वजहुल्लाह है। अली के हाथ अल्लाह के लिए हैं तो अली यदुल्लाह है। अली की ज़ुबान अल्लाह के लिए है तो अली लिसानुल्लाह है। जब ऐनुल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह जंबुल्लाह बन के एक वजूद बन जाए तो इसे कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह। इसे कहते हैं अलीयुन वली। अली को राजी करो, खुदा राजी हो जाएगा। 28 रजब की रात मदीने की गलियों से महमल बीबियों के नहीं निकले, बतूल ज़ादियों के जनाजे निकले हैं। मैं कुर्बान जाऊं। जिसे रवानगी मदीना पे रोना नहीं आता ना, उसे शामे गरीबा पे भी रोना नहीं आएगा। मैंने आज ज़ैनब की अमीरी पढ़नी है। हाय मैं कुर्बान जाऊं। मेरी माएँ बहनें पर्दे में बैठी हैं, तुम्हारे हिस्से का मसाए पढ़ रहा हूँ। माँ दुनिया से चली गई, आधी आधी रात को बाप से कहती थी बाबा मैंने माँ की कब्र पे जाना है। बड़ा गैरतमंद था अली इब्न अबी तालिब। फरमाता था ज़ैनब अभी न सवाल कर, अभी चांदनी रातें हैं। हाय मैं करूं। ज़ैनब जब चांदनी रातें ख़त्म हो जाएंगी मैं तब माँ की कब्र पे लेके जाऊंगा। और रिवायत के फ़िक्रे हैं जब चांदनी रातें ख़त्म हो जाती तब अली फरमाते ज़ैनब तैयारी कर कब्र पे चलें। और जब माँ की कब्र पे निकलती थी ना बाबा के साथ, मदीने की गलियों में चलते चलते अली दीवे बुझा देते थे। यहाँ मेरी ज़ैनब ने आना है। अज़ादारों मुझे जुमला याद आ गया है, जब कूफे में आई है ना अली की बेटी बाप के साथ, बाप की शाही देख रही थी। अली ने अपनी बेटी से फरमाया ज़ैनब ये कूफे का चौक बाजार है, ये कूफे का सदर बाजार है, इस बाजार को बाजार हमीदिया कहते हैं। तड़प के कहती थी बाबा बाजारों का तो बेटों को बताया जाता है। बाबा मैं तेरी शर्मो हया वाली बेटी हूँ, मैं कुजा बाजार कुजा। अली ने फरमाया ज़ैनब इन बाजारों में मेरा कोई बेटा नहीं आएगा, ज़ैनब इन बाजारों में तू आएगी। बस अज़ादारों मदीने से तैयारी हो गई। हुसैन ने बहन को तैयार किया। जब अक्द हुआ था ना बीबी का जनाब अब्दुल्ला के साथ, मौला अली ने फरमाया था अब्दुल्ला मेरी ज़ैनब तेरे हवाले, आज के बाद तू इसकी ज़िंदगी का मालिक।
لیکن میری بات یاد رکھنا، میری زینب کو حسین سے بڑا پیار ہے، میری زینب حسین کے بغیر نہیں رہتی۔ عزادارو، جب 2 دن کے بعد علی آئے ہیں نا بیٹی کے گھر میں، زینب ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ بی بی سے پوچھا زینب کیا ہوا؟ بابا 2 دن ہو گئے میں نے حسین نہیں دیکھا۔ یا زہرا، ایک بہن اور بھائی کے اجڑنے کی کہانی، اجڑ گئی بہن، اجڑ گیا بھائی۔ ارے جو بھائی کے بغیر ایک دن نہیں رہتی تھی، نہ جانے شام غریبہ میں بھائی کے لاشیں چھوڑ کے کیسے چلی گئی۔ یا زہرا، حسین نے تیاری کر لی، جناب عبداللہ سے فرمانے لگی، عبداللہ یاد ہے میرے بابا نے آپ کو کہا تھا جب ہمارا عقد ہوا تھا کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ جناب عبداللہ نے کہا ہاں آقا زادی مجھے یاد ہے۔ فرمایا پھر وقت آ گیا ہے، میرا حسین جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ یہ سوال بی بی نے زمین پہ بیٹھ کے کیا تھا۔ عبداللہ نے کہا میرے ہوتے زمین پہ نہ بیٹھ، جا چلی جا حسین کے ساتھ، میرے بھرے گھر سے جو دل ہے لے جا تاکہ یہ سب قربان ہو جائے۔ بی بی اندر گئی، اپنی ماں کے جہیز کا صندوق کھولا، اپنی ماں کی چادر نکالی، رو کے کہتی تھی بس چادر لے کے جاؤں گی۔ عبداللہ نے کہا اور بھی پورا گھر ہے، فرمایا دعا کر یہ چادر بھی بچ جائے۔ ایک چادر لے کے چلی زینب مدینے سے۔ جناب عبداللہ نے فرمایا زینب یہ تھا تیرا حصہ، میں چاہتا ہوں میرا حصہ بھی لے جا۔ سرکار کیا حصہ ہے؟ فرمایا یہ میرا اون ہے، یہ میرا محمد ہے، یہ دونوں حسین پہ صدقہ کر دینا۔ مجھے یاد آ گیا جب اون و محمد کی شہادت ہوئی نا، بی بی نہیں روئی، بس حسین کو روتی تھی یا اکبر کو روتی تھی۔ شام غریبہ آئی، بی بی نے اون و محمد کو یاد نہیں کیا۔ شام کا بازار آیا، نہ اون یاد تھا نہ محمد یاد تھا۔ شام کے زندان میں آئے، اون و محمد کو نہیں روئی۔ جب بچوں کے کٹے ہوئے سر آئے تب بھی نہیں روئی۔ مدینے سے کربلا میں آئی تب بھی نہیں روئی۔ جب آئی نا واپس مدینے میں تب بھی نہیں روئی۔ لیکن جب اپنے گھر آئی اس کمرے کو دیکھا جہاں اون و محمد رہتے تھے، رو کے کہتی تھی عبداللہ تیرا صدقہ حسین، اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ یہ صدقہ کر دیا بی بی نے حسین پہ۔ بس عزادارو بات تمام کروں، مدینے کے کچھ لوگوں کو پتا چلا حسین جا رہا ہے۔ محمد حنفیہ آئے، ہم درد تھے مولا کے، کہنے لگے آقا میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں محمد حنفیہ، مولا مجھے بتائیے مدینہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ آواز آئی کربلا۔ جب کربلا کا نام سنا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا کہیں اور چلا جا، کربلا نہ جانا۔ کربلا کسی نبی کو بھی چین نہیں آیا، کربلا بڑی کرب کی زمین ہے۔ فرمایا نہیں محمد، دین نہیں بچتا جب تک کربلا نہ جاؤں۔ ادھر باتیں ہو رہی تھی، محمد حنفیہ نے ایک نظر حسین کو دیکھا، ایک نظر زینب کو دیکھا۔ مولا زینب بھی جائے گی؟ فرمایا ہاں مولا خود چلا جا۔ کجا کربلا، کجا فاطمہ کی بیٹی۔ آواز آئی محمد حنفیہ جب تک زینب نہ جائے اور میرا دین نہیں بچتا۔ مولا زینب کیا کرے گی؟ فرمایا میں مارا جاؤں گا، یہی میری بہن ہوگی جو برسیاں پہن کے بے مکنا و چادر شرابیوں میں جائے گی، اور میرا بھاگ ہی نہیں تھا۔
اجرکم علی اللہ، ماتم کرو عزادارو، سر پہ ماتم کرو غریب کا۔ بی بی ام سلمہ کو پتا چلا، میرا لاکھوں سلام بی بی پہ، حسین میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں نانی اماں۔ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کربلا۔ ام سلمہ کہنے لگی حسین میری آدھی زندگی گزر گئی آپ کے گھر میں، پہلے 4 مقام ایسے تھے جب جنوں کے نوحے میں نے سنے تھے، جب تیرے نانا کا جنازہ اٹھا تب جنات نے ماتم کیا، تیرے بابا کا شہید ہوئے جنات نے ماتم کیا، تیری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا جنات نے ماتم کیا، حسن کے جنازے پہ تیر لگے جنات نے ماتم کیا، تو جا رہا ہے میں ماتم کی صدائیں سن رہی ہوں، حسین مجھے خیر نہیں لگتی۔ آواز آئی نہیں نانی اماں خدا کو یہی قبول ہے، میں کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا کا نام سنا، جلدی سے اندر چلی گئی، ایک شیشی لے کے آئی، حسین یہ شیشی تیرے نانا نے دی تھی، اس کے اندر مٹی ہے، تیرے نانا کہتے تھے ام سلمہ جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ بی بی سے فرمایا نانی اماں تو نے سنا تھا، آ تجھے اپنا مقتل دکھاؤں۔ امام نے اشارہ کیا، ام سلمہ کی چیخیں نکلی، کیا دیکھا؟ ایک 18 سال کا جوان، ایک بوڑھا باپ، نیزے میں ہاتھ، حسین یہ کون؟ فرمایا نمہ پہچان، میں تیرا غریب، یہ میرے اکبر کا لاشا، نانا نے تجھے بتایا تھا، آ میں تجھے دکھاؤں، یہاں میرے قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، نانی اماں یہاں میرے اصغر کی قبر بنے گی۔ عزادارو ایک ایسا منظر تھا، بی بی کی چیخیں نکلی جب امام نے یہ منظر دکھایا۔ 70 قدم پہ ایک بہن کھڑی تھی جو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نہ مار، میری ماں نے چکیاں 20 کے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔